बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अफजल वडैच और मेरी आज की वीडियो के दो मौज़ूआत हैं। पहला मौजू ये है कि जो सैलाब आया है इसके बारे में कि क्या ये इज़ाब इलाही था, इंसानी मिसमैनेजमेंट थी, और दूसरा है कि IMF की तरफ से जो पाकिस्तान को कर्ज़े की किस्त दी गई है। तो इन दोनों मौज़ूआत से पहले मैं पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में जो तंजीमात, जो अफराद, जो अदारे, पाकिस्तान आर्मी हो या फलाही अदारे हों, जितने भी इंसानियों और अपने मुसलमान भाइयों की, पाकिस्तानियों की जो मदद कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन भी जिस तरह से पूरी मेहनत से अपने उन भाइयों की मदद कर रही है, मैं इन सब को सलूट पेश करता हूँ। जहाँ तक सैलाब के बारे में कुदरती आफत, अज़ाब इलाही या इंसानी मिसमैनेजमेंट के बारे में जो मुख्तलिफ आरा चल रही हैं, उसमें ज़्यादातर माहिरीन आप सुन भी चुके होंगे कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो सैलाब है ये इंसानी मिसमैनेजमेंट है। मैं इस मौजू पर ये कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि सैलाब जो है वो तो कुदरत लाती है, लेकिन सैलाब की तबाहकारियाँ इंसान लाते हैं। इसके अलावा मेरे एक दोस्त ने एक सवात के बुज़ुर्ग के हवाले से एक कहावत जो थी वो भी शेयर की। वो कल मैं देख रहा था कि वो सवात के वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि दरिया के पत्थर जहाँ जहाँ तक हों वहाँ वहाँ तामीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दरिया के वो पत्थर जो होते हैं वो दरिया के सिर्फ पत्थर नहीं होते, वो बल्कि दरिया के अंडे होते हैं, और दरिया उनको सींचने के लिए ज़रूर आता है। और फरमाने इलाही भी है कि दरियाओं में पानी खुदा लाता है, मगर तुम उसको उस पर दरोगा नहीं मुकर्रर किया, मगर तुमको उस पर दरोगा नहीं मुकर्रर किया गया। ये सारी जो बातें हैं, रवायतें हैं और फरमान हैं, इनसे जो चीज़ ज़ाहिर हो रही है, जो पता चल रहा है कि देखें, अगर आप दरियाओं के रास्ते में आगे बैठ जाएंगे, तमीरात करेंगे, तजावज़ात करेंगे, तो फिर दरिया तो अपना रास्ता जो है वो नहीं छोड़ता, वो तो अपने रास्ते पर आएगा। दरिया आपकी तरफ नहीं आ रहा, आप दरिया की तरफ गए हैं। और पानी में जब रुकावट आती है तो जब उसके रास्ते में आप बैठेंगे तो फिर ये तबाही तो होगी, और जब आप उसके रास्ते में बैठे हुए हैं तो पानी अपना रास्ता जो है वो दूसरी तरफ से तलाश करने के लिए फिर इंसानी बस्तियों का रुख करेगा, और फिर ये तबाहकारियाँ होती रहेंगी। और ये भी याद रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान में अपनी नवीयत का पहला सैलाब नहीं है। पाकिस्तान में इससे पहले 1929 को, 1954 को, 1973 को, 1988 को और 1996 को और 2010 को यानी 2010 को भी ऐसे ही तबाहकुन जो हैं वो सैलाब आ चुके हैं, मगर उनके तदारक के लिए कोई इक़दाम ना किए गए, और जिसका नतीजा जो है वो आज देखा। और मैं यहाँ पर मज़ीद इजाफा ये भी करूँगा कि सैलाब आने की दीगर वजूहात, और ये जो सैलाब से इस बार तबाही आई, इसकी दीगर वजूहात के अलावा ये वजूहात भी दो शामिल हैं। वो हैं गरीब की गरीबी और अमीरों का लालच। वो कैसे? गरीब की गरीबी इसलिए कि जो ये दरिया होते हैं, जब सावन का मौसम नहीं होता उससे पहले के जो महीने होते हैं, तो पाकिस्तान में लोग जो हैं दरियाओं की ज़मीनों पर जाकर काश्त करते हैं दरिया के अंदर, और वो फसलें ऐसी होती हैं कि वो मानसून की बारिशों से पहले उठा लेते हैं, और जब वो वहाँ पर फसलें लगाते हैं तो फिर वो वहाँ पर आर्जी रहायशें भी बनाते हैं, तो छोटे मोटे झोंपड़े और इस तरह की अक्सर औकात छोटी मोटी आबादियाँ सी बनी होती हैं। अब ये तो कुदरती आफात के बारे में जो मौसमियाती अदारे हैं उनका काम था कि उनको पूरी तरह आगाही दी जाती है, और बर वक्त अलर्ट्स जो है
وہ جاری کیا جاتا، انہیں کہا جاتا، حالانکہ عالمی موسمیاتی ادارے جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اس بار بارشیں جو ہے وہ معمول سے تھوڑی سی زیادہ ہوں گی، تو اس کے باوجود ان لوگوں کو وہاں سے نہیں نکالا گیا، ان کو آگاہی نہیں دی گئی، اور اس وجہ سے بھی نقصان زیادہ ہوا۔ تو وہ بیچارے وہ وہاں پر جو کاشتکار جو ہیں وہ کاشت کس لیے کرتے ہیں؟ غربت کے مارے اب دیگر علاقوں میں زمینداروں کی زمینوں پر اب وہ اتنا ٹھیکہ جات وغیرہ نہیں دے سکتے، تو غریب محنت کش ہوتے ہیں، تو بیچارے وہاں جا کے وہ کاشت کرتے ہیں۔ اور امیر کا لالچ جو ہے وہ تو آپ سب نے دیکھ ہی لیا کہ جب آپ وہاں پر ہوٹلز بنائیں گے، ہاؤسنگ سوسائٹیز دریا کی زمینوں پر بنائیں گے یا اس سے متصل بنائیں گے، تو پھر آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا۔ تو امیر کا لالچ جو ہے وہ بھی اس تباہ کاری میں شامل تھا۔ تو اس پر جو ہے مزید جو بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کولمبیا میں 4236 ملی میٹر سالانہ بارش ہوتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ، اور پاکستان جو ہے 145ویں نمبر پہ، صرف 490 جو ہے 90 ملی میٹر جو ہے بارش پاکستان میں ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کولمبیا ایک ترقی پذیر ملک ہے اور پاکستان بھی ایک ترقی پذیر ملک ہے، تو وہ اس کو کیسے مینج کر رہا ہے؟ تو سب جانتے ہیں اس بارے میں کہ ڈیمز جو ہیں بنانے چاہیے، ڈیمز نہ بنانے کی وجہ سے بھی بار بار ہمیں یہ تباہی جو ہے دیکھنی پڑ رہی ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ واقفان حال کہہ رہے ہیں، زبان زد عام یہ باتیں ہیں کہ وہ جو رینٹل پاورز جو لگی ہوئی ہیں، وہ جو یہاں پر بجلی بنانے کے غیر ملکی کارخانے ہیں، ان سے بجلی کون لے گا اگر ڈیمز جو بنا لیے گئے؟ اور یہاں کا تک کہا جاتا ہے کہ کچھ مفادات جو پرستولے ہیں، اشرفیہ ہیں، مختلف جو اشرفیہ کے کرندے ہیں، وہ تو باقاعدہ سالانہ ان سے جو ہے رشوت کی مد میں پیسے لیتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈیم جو نا ان کو بنانے میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ تو جب اس طرح سے ہوگا تو پھر یہی انجام ہوگا، یہی صورتحال ہوگی۔ باقی اس بارے میں ایک اور بڑی تھیوری ہے کہ جی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بھی بالکل اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے دنیا میں ایک حقیقت ہے، لیکن پاکستان میں ایک دیکھیں کہ کیسا اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پر موسمیاتی تبدیلی کس طرح کی ہے۔ آپ دیکھیں یورپ خشک ہو گیا، امریکہ خشک ہو گیا، اور کتنی خشک سالی پڑی ہے وہاں پر، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت بھی جو ہے جو بارشیں ہوئی ہیں اس کا وہ جو پانی ہے وہ تو رحمت تھا، اگر اس کو سٹور کیا جاتا، اسے ذخیرہ کر لیا جائے تو وہ رحمت کا باعث تھا، اس سے ہم فائدے حاصل کر سکتے تھے۔ اپنی نااہلی کی وجہ سے ہم نے وہ جو پانی ہے، اب موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی موسمیاتی تبدیلی، بھائی موسمیاتی تبدیلی کا تو ہمیں فائدہ ہے کہ یہاں بارشیں زیادہ ہوں گی، باقی درخت لگائیں، کون کہتا ہے کون درخت نہ لگائیں؟ درخت لگائیں تاکہ موسم جو ہے وہ معتدل رہے۔ درخت اگر کاٹیں گے تو موسم معتدل نہیں رہے گا، بارشوں میں بھی توازن نہیں رہے گا۔ باقی پاکستان جس خطے میں واقع ہے، سب سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ مونسون کی جو بارشیں ہیں وہ تو ہونی ہیں۔ اچھا، جب زیادہ گرمی پڑے گی تو زیادہ بھی بخارات بنیں گے، سمندر سے زیادہ بادل بن کے اٹھیں گے، باقی زمینی حصوں سے بھی، دریاؤں سے بھی پانی جو ہے خشک ہو کر آبی بخارات بادل زیادہ بنیں گے، اور پھر وہ جب شمال کی طرف جائیں گے تو سامنے جو ہمالیہ کے پہاڑ ہیں وہ تو انہیں منتشر نہیں ہونے دیتے، تو وہ پہاڑ کھڑے ہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر ہمالیہ کے سلسلے نہ ہو تو سب کانٹیننٹ بارشوں سے محروم رہے۔ تو ہماری یہ جو پازیٹیو چیز ہے ہم اس کو نیگیٹو کہہ رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ بارشوں کا جو ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم ان بارشوں کے ذریعے جو پانی جو حاصل ہو رہا ہے اس کو ہم جو ہے اپنی ضروریات کے لیے اور مفید کارآمد طریقہ جو ہے اس کے مطابق استعمال کریں۔ یہ انسانی مس مینجمنٹ ہے۔ باقی یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ 1929 سے خاص طور پہ 50 کی دہائی کے بعد جو ہے لٹے پٹے وہ لوگ اور سیلاب اور بیچارے غریب لوگ ہیں، وہ کیا کریں جب آپ ڈیمز نہیں بناتے ہو، یہ ساری صورت الرٹس
کال نہیں بر وقت دیتے، آگاہی نہیں دیتے، وہ ادارے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. تو اب یہ بند ہونا چاہیے یہ کھیل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ترتیب سے ہونی چاہیے، اور نہ بعد میں وہ کشکول اٹھا کر ہر وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں سکرینوں پر پوری دنیا میں کشکول لے کر ہم پھیرے ہیں جی ہمارے ساتھ. چائنا بھی میری سلاب آیا ہوا ہے، 3 صوبے 4 اس کے ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں تو نہیں کشکول اٹھا کر کہیں جانا پڑا. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے، جیسے کہ میرا آج کی ویڈیو کا دوسرا موضوع تھا کہ IMF کی قسط. آپ دیکھیں پاکستان تو قرضہ ملا ہے IMF کی طرف سے، اس پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں. اور ان شادیانوں کے حوالے سے مجھے حقائق یاد آ گئی ہے کہ سب کانٹیننٹ کے جب پہلے پارٹیشن سے پہلے سب کانٹیننٹ میں جو نظام تھا، پنجاب میں خاص طور پہ جو یہ آڑت کا کاروبار تھا، ہندو بنیے جو تھے ان کی ڈومینیشن تھی اس پہ، تو غریب کاشتکار جو ہیں وہ ادھر جاتے تھے تو وہ اپنی مرضی کا حساب کتاب لگانا، کچھ دینا، کچھ دلانا، کچھ اضافے، وہ سارا کچھ کرتے تھے. تو ایک حقیقت ہے کہ ایک زمیندار پنجاب کا جو ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پر آڑت کی دکان پر، اور کہتا ہے قبل از وقت فصل سے پہلے کہتا ہے جا کے اس ہندو بنیے سے، وہ آڑت والے سے کہتا ہے لالا جی مجھے اس بار جو ہے نا 200 روپیہ چاہیے. تو وہ ہندو پوچھتا ہے کیوں بھائی تمہیں کیوں چاہیے یہ پیسے؟ کہنے لگا لالا جی میرا بچہ جو ہے وہ گاؤں میں چونکہ پرائمری سکول ہے تو پرائمری سکول میں پڑھتا تھا میرا بچہ جو ہے وہ پاس کر لیا، وہ شہر جانا چاہتا ہے اور شہر جا کے آگے تعلیم جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے مجھے 200 روپیہ اس آج کے دور کے لحاظ سے تو لاکھوں کے حساب سے بنتا ہوگا، تو 200 روپیہ جو ہے وہ مجھے عنایت کرے، میں وہ جا کے اپنے بچے کو کوئی سائیکل وغیرہ یا جو بھی اس نے ضروریات کی کتابیں وغیرہ لینی ہیں وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے. تو ہندو بنیے کے طوطے اڑ گئے. اس نے کہا یار تم کیسی بات کر رہے ہو، تم 200 مانگتے ہو، میں تمہیں 400 دیتا ہوں، لیکن تم اس کا کرو یہ کہ جا کے بیلوں کی ایک جوڑی اور لو، ایک جوڑی ہے نا تمہارے پاس پہلے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا ایک اور جوڑی لو، اور وہ اب گبرو ہو گیا ہے، تیرا بیٹا ہاتھ میں آنے جوگا ہو گیا ہے، تو اس کو جا کے اپنے ساتھ کام پہ لگاؤ تاکہ تمہارا جو ہے مال جو ہے وہ مال سباب جو بڑھے، تمہارا کاروبار بڑھے، کاشتکاری بڑھے. تم اس کس چکر میں پڑ گئے ہو کہ اسے پڑھاؤ گے اور شہر جائے گا، آوارہ لڑکوں میں بیٹھے گا اور جو ہے خراب ہو جائے گا اور معاملات تمہارے جو ہیں خراب ہو جائیں گے، تم یہ کام کرو. اس نے اس کو 400 روپیہ دیا. اب وہ بنیے کی جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ لڑکا پڑھ گیا تو کل کو وہ اس کے ساتھ آئے گا یا اس کے بعد آئے گا، اگلی نسل میں وہی میرے پاس آئے گا، تو وہ جب دیکھے گا کھاتے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس طرح پینسل کی مار رہا ہوں. تو اس نے اس کو یہ پٹی پڑھائی. اب وہ زمیندار جو بڑا مشکور ہوا کہ لالا جی نے اس کو بڑا صحیح مشورہ دیا ہے، اور وہ خوشی خوشی نئی جوڑی جو ہے بیلوں کی لے کے چلا گیا، اور اس نے بڑا خوش ہوا اور جا کے گھر والوں کو بتایا اور بچے کو کام پہ لگایا، اور اس کے فیوچر سے یہ کام ہوا. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. IMF نے قرضہ، وہ قرضے پہ خوش ہو رہے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ قرضہ لینے پر اس کو اپنی کامیابی قرار دینا اور شادیانے بجانا اور خوش ہونا. تو اس لیے میں نے یہ حقائق بیان کی ہے. تو یہ بالکل ایسی ہی ملتی جلتی صورتحال ہے. اللہ پاکستان کا جو ہے وہ حفاظت کرے، اللہ پاکستان کی. اور فی امان اللہ. السلام علیکم.